वज़ीर दाखिला ने जो फिरौनियत का लबो लहजा इख्तियार किया है उसे लगाम दी जाएगी। अगर पुरअमन एहतजाज पर तवज्जो न दी गई तो फिर हमारे लिए अवाम के जज्बात को कंट्रोल करना और अमन की अपील करना मुश्किल हो जाएगा। आपने हजूर के गुलामों के साथ जुल्म किया है, मैं एहतजाजन पीटीआई से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बरें आ रही हैं और ये ख़बरें कोई इतनी अच्छी नहीं हैं कि जिन्हें फ़ख्र से बयान किया जा सके। वज़ीर आज़म के ख़िताब के बाद पाकिस्तान के बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले 5 बड़े अहम और जय्यद उलमा ने कोट लखपत जेल लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी से मुलाकात की है। इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रज़ा और सुन्नी तहरीक पाकिस्तान के सरबराह इंजीनियर सरवत एजाज़ क़ादरी साहब, मियाँ जलील शरकपुरी और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सरबराह साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर समेत दीगर उलमा शामिल थे। और ये तमाम उलमा कोट लखपत जेल में गए जहाँ पर इन्होंने तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्हें इस बात पर आमादा करने की कोशिश की कि वो लाहौर समेत मुख्तलिफ़ मकामात पर जो एहतजाजी धरने बैठे हैं उन्हें ख़त्म करवाएँ। 5 घंटे से ज़्यादा ये मुलाकात रही। उलमा ने अफ्तारी भी जेल में उनके साथ की और कुछ उलमा का ये कहना है कि साद हुसैन रज़वी ने ये धरने ख़त्म करने की दरख्वास्त की है, लेकिन अमलन और उनसे ये भी कहा है कि आप तहरीरी बयान के बजाय एक वीडियो बयान जारी करें और वीडियो बयान में ये मुतालबा करें अपने कारकुनों से, अपने चाहने वालों से कि वो ये धरना ख़त्म कर दें। हमारे ज़राए ने हमें ये बात बताई है कि साद हुसैन रज़वी मुसलसल इस बात का इसरार कर रहे हैं कि हुकूमत ने हमारे साथ जो मुआहदा किया था उस मुआहदे पर हरफ बा हरफ अमल किया जाए। अगर वो उस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर सकते थे तो उन्हें किसी सूरत में ये मुआहदा नहीं करना चाहिए था। और मुआहदा करने के बाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी ये की गई कि अव्वल तो मुआहदे पर अमल नहीं किया गया और दूसरा गिरफ़्तारियाँ भी कर दी गई और हमारे कारकुनों को भी कत्ल किया गया और पुलिस के एहलकार भी सारे वाक़े में जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म के ख़िताब के बाद भी जो सूरत हाल है वो उसकी संगीनी बरकरार है और ये सूरत हाल इतनी संगीन हो गई थी कि वज़ीर आज़म को हंगामी हालत में ख़िताब करना पड़ा और सूरत हाल बहुत ही अजीब रुख इख्तियार करती जा रही है क्योंकि कोई सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही। पाकिस्तान की जो बड़ी मजहबी जमातें हैं उन सब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया है और हम देख रहे हैं कि मकतब अहले हदीस जिनका कोई अच्छा ताल्लुक़ नहीं रहा बरेलवी मसलक के साथ हमेशा से, लेकिन उनके उलमा ने भी हमायत का ऐलान किया है तहरीक लब्बैक का। मौलाना फजल रहमान साहब मसलकी इख्तलाफात के बावजूद वो मकतब देवबंद की सियासी धड़े के सरबराह हैं और बहुत बड़ा असर रसूख रखते हैं। पार्लिमान में उनके 16 अरकान हैं। उन्होंने भी तहरीक लब्बैक पर जो वाक़यात हुए, ऑपरेशन हुआ, उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। उलमाए कराम का इजलास बुलाया और उस इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान का ये कहना था कि अगर ये एहतजाज इस्लामाबाद की जानिब मार्च करता है तो JUI फ़े उस मार्च को भरपूर सपोर्ट करेगी। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के लोगों की मीटिंग्स हुई, उलमाए किराम ने इजलास बुलाए और उन तमाम इजलासों में सपोर्ट किया गया तहरीक लब्बैक के मुजाहरे को। और हुकूमत की जानिब से एक और वाक़या ये पेश आया कि जब हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी को गिरफ़्तार किया गया तो उनकी गिरफ़्तारी के अगले रोज़ ही जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के एक अहम रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को मानसरा से गिरफ़्तार कर दिया गया। हालांकि वो इस सारे अमल में किसी सूरत में हिस्सा नहीं थे, उन्हें वहाँ से गिरफ़्तार किया गया और वो गिरफ़्तारी भी उस पर जमीयत उलमा इस्लाम ने अव्वल तो खामोशी का इजहार किया, लेकिन अब वो ही कह रहे हैं कि उन्हें आखिर किस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है। ना उन्होंने इस हवाले से कोई बात की और ना ही वो एहतजाज का हिस्सा बने, तो क्यों उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। तो इस सारी सूरत हाल के बाद बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल दिखाई दे रही है कि जैसे सानहा मॉडल टाउन हुआ था और उसके असरात बहुत अरसे तक पाकिस्तान को बर्दाश्त करने पड़े, लेकिन उससे बड़ा सानहा लाल मस्जिद इस्लामाबाद का सानहा था जिसमें तमाम तर मामला तय होने के बावजूद फिर वहाँ पर एक ऐसी कैफियत पैदा हो गई कि ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के
خوفناک سائے پاکستان کا کئی عرصے تک پیچھا کرتے رہے اور ایک ایسی صورتحال پاکستان کے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ جس سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا. بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان کا، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی نے جوں اپنے اژدہا کے منہ کی طرح اپنا منہ کھولا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بے شمار جانیں، جو قیمتی جانیں تھیں، وہ ضائع ہو گئیں. پاکستان کا امن تہ و بالا ہو گیا، اور اس وقت کی حکومت کی نااہلی تھی کہ وہ اس کو بر وقت کنٹرول نہیں کر سکی اور چیزوں کو بھرپور طریقے سے مینیج نہیں کیا جا سکا، اور اس کے نتائج اتنے خوفناک برآمد ہوئے کہ پاکستان آج تک پھر سنبھل نہیں سکا. سیم اسی طرح کی صورتحال اب پیدا ہونے جا رہی ہے. اس وقت کی صورتحال میں اور اب کی صورتحال میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ایک فرقے کے اور ایک مسلک کے تھوڑے سے لوگوں کا مطالبہ تھا اور تھوڑے سے لوگوں پر محیط تھا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ پاکستان کی تمام مذہبی سیاسی جماعتیں، پاکستان کے مدارس کی تنظیمیں، پاکستان کے جو دیگر مکاتب فکر کے لوگ ہیں، وہ اس وقت تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا کھڑا ہونا ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن زمین کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت سارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پاکستان کے جو مختلف انجمن تاجران ہیں، اسی طرح کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی اس کا سپورٹ کا اعلان کیا ہے. اور مفتی منیب الرحمان نے بڑا اہم اعلان کیا ہے. آپ پہلے وہ اعلان سماعت فرمائیں کہ مفتی منیب الرحمان کیا کہہ رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ حکمران ہوش کے ناخن لیں گے اور قتل و غارت کے سلسلے کو، ظالمانہ اور سفاکانہ سلسلے کو موقوف کریں گے، اور وزیر داخلہ نے جو فرعونیت کا لب و لہجہ اختیار کیا ہے اسے لگام دی جائے گی. اگر پرامن احتجاج پر توجہ نہ دی گئی تو پھر ہمارے لیے عوام کے جذبات کو کنٹرول کرنا اور امن کی اپیل کرنا مشکل ہو جائے گا. للہ پاکستان کو اس بڑے انتشار اور تباہی سے بچائیے، اور جنہیں اپنی طاقت پر زام ہے انہیں میں متنبہ کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال سے بڑھ کر کوئی جبار، کوئی قہار، کوئی قوی اور کوئی عادل نہیں ہے. اس کے انصاف سے ڈرو. یہ بیان تو مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہے، لیکن ابھی جو بیان میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بڑا اہم ہے اور بڑا خاص ہے. تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر NA92 سے نعیم الدین سیالوی نے PTI سے استعفے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں کیا کہا وہ ذرا سماعت فرمائیں. اور میں نے کل ایک ٹویٹ کی تھی کہ پاکستان کے حالات جو ہیں یا تو کسی سازش کی وجہ سے جان بوجھ کے خراب کیے جا رہے ہیں، یا کچھ اور کھچڑی پک رہی ہے جو شاید میرے اور آپ کے ذہنوں میں نہ ہو، لیکن شاید کچھ لوگ بیٹھ کر کچھ ایسا ماحول اور ایسی صورتحال کریٹ کر رہے ہوں کہ جو شاید ان کے فائدے میں جا رہی ہو، لیکن ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا. ملک کے نقصان کو پاکستان میں کون سوچتا ہے؟ یہ بیان سنیں، پھر اس کے بعد ہم گفتگو کرتے ہیں. میں محمد نعیم الدین سیالوی PTI ٹکٹ ہولڈر NA92. میں نے آج وزیر اعظم پاکستان کا خطاب دیکھا اور مجھے بے حد مایوسی ہوئی کہ خان صاحب، آپ کو پولیس والے تو شہید ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. جس طرح حکومت پاکستان نے کل عاشقان رسول پہ سیدھی گولیاں چلائی، میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم اور ستم اور بربریت کی ایک نئی مثال پاکستان میں قائم کی گئی ہے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عاشقان رسول جتنے بھی ہیں ان کو رہا کیا جائے. پہلے بھی میرا خاندان ناموس رسالت کے لیے اور پاکستان کے استحکام اور سلامتی کے لیے صف اول پہ رہا ہے، اور جو آپ نے حضور کے غلاموں کے ساتھ ظلم کیا ہے، میں احتجاجاً PTI سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اور خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. تو آپ نے مفتی منیب الرحمان صاحب کا اور پیر نعیم الدین سیالوی صاحب کا بیان سنا، اور آپ کو معلوم ہے کہ پیر نعیم الدین سیالوی کون ہیں؟ یہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن ہیں، ان کے بھائی.
اور وہ سعد حسین رضوی کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، اور صاحبزادہ نظام الدین سیالوی ان کے بھائی ہیں جو حکومت کی جانب سے جا کر تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور ان کے بھائی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں سے آپ مستقبل میں جو حالات بننے جا رہے ہیں ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اسی قسم کے جذبات کا اور خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ ملک ایک بار پھر لال مسجد جیسے سانحے کی طرف بڑھے۔ بہت پہلے ہی قدم لینا چاہیے۔ حکومت نے آج بڑا اچھا قدم اٹھایا کہ علماء کرام کو اس بات کا موقع فراہم کیا گیا، اور حکومت کی حمایت سے وہ علماء کرام جیل میں پہنچے اور حافظ سعد حسین رضوی سے ملاقات کی، لیکن حکومت کی جانب سے ایک جماعت پر پابندی لگا دی گئی، اور سارا ایک ایسا سینیریو کریٹ کیا گیا کہ انہیں سیف پیسج نہیں دیا گیا، انہیں واپس جانے کا باوقار راستہ نہیں دیا گیا۔ جب آپ ایسی صورتحال کریٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد مذاکرات جو ہیں اس کا کیا معنی بنتا ہے اور اس کی کیا تک بنتی ہے۔ آج صبح بھی حکومت کے لوگوں نے مذاکرات کیے تحریک لبیک کی قیادت کے ساتھ، اور بڑی نوید اور خوشخبری سنائی گئی کہ سحری کے بعد جو مذاکرات کا سلسلہ ہوگا اس میں تمام جو ایشوز ہیں وہ حل کر لیے جائیں گے، لیکن وہ ایشو حل نہیں ہو سکے، وہ جوں کے توں ہیں، اور ان کا جو مطالبہ ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا، اور اس ایگریمنٹ میں شیخ رشید احمد صاحب وزیر داخلہ کے دستخط ہیں، سابق وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کے دستخط ہیں، وفاقی وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری صاحب کے دستخط ہیں، کمشنر اسلام آباد کے دستخط ہیں، اور اس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 3 مہینے کے اندر پارلیمان میں اس ایشو کو زیر بحث لایا جائے گا، اور اس کے بعد جو فرانس کے سفیر ہیں انہیں پاکستان سے باہر نکالا جائے گا، فرانس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ختم کیے جائیں گے۔ چڑھتے سورج کی طرح ہر شخص کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ معاہدہ کبھی بھی عمل درآمد ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت نے یہ معاہدہ کیا، تحریک لبیک کو ایک قانونی پوزیشن ان کی سٹرونگ کر دی، ان کی اخلاقی پوزیشن سٹرونگ کر دی، اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ جس کے بعد اب جب گفتگو ہوتی ہے تو لوگوں کے سامنے جب فیکٹس آتے ہیں تو تحریک لبیک کا مطالبہ اس حوالے سے جاندار دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے پاس ایگریمنٹ ہے، حکومت نے، وزارت داخلہ نے، وزیر مذہبی امور نے، کمشنر اسلام آباد کے دستخطوں سے ایک ایسی چیز ہمیں دی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ حکومت، عوام جذباتی ہوتی ہے، جماعتیں جذباتی ہو سکتی ہیں، جذباتی فیصلے ہو سکتے ہیں، لیکن حکومت نے کیوں ایسا فیصلہ کیا؟ اور یہ سارا جو ملبہ ہے یہ اس وقت حکومت کے کندھوں پر ہے، اور حکومت نے ایک ایسا ایشو کریٹ کیا ہے کہ ایک مظاہرے کو ختم کرنے کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دی۔ اگر حکومت چاہتی تو اس وقت اراکین پارلیمان کو لیتی، پاکستان کو علماء کرام کو اعتماد میں لیا جاتا، علماء کی ایک کانفرنس بلائی جاتی، اور ان کے ساتھ مل کر ایک ایسا فیصلہ کیا جا سکتا تھا کہ ان حالات سے بچا جا سکتا تھا۔ لیکن حکومت نے حکمت سے کام نہیں لیا، انہوں نے اقتدار کے نشے میں اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ اس کے جو مسائل پیدا ہوں گے وہ کیا ہوں گے۔ تو اب ان کی جو اخلاقی پوزیشن ہے وہ اگرچہ کہ عالمی حالات، ملکی حالات اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن ان کو پوزیشن سٹرونگ دی گئی ہے۔ اب اصولی طور پر یہی چیز بنتی ہے کہ آپ ان کو کنونس کریں، ان کو اس بات پر آمادہ کریں، اور پاکستان کے جید علماء کرام جب ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے، انہیں مطمئن کریں گے، تو تب جا کر مسائل حل ہوں گے۔ لیکن مسائل آپ نے پہلے تو صرف ایک مسئلہ تھا کہ آپ وعدہ پورا نہیں کر رہے تھے، لیکن اب آپ نے مسائل کا ایک پہاڑ جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس کو کیسے آپ ڈیل کر سکتے ہیں؟ صلاحیت تو آپ میں کوئی نظر نہیں آتی۔ اگر آپ میں کوئی صلاحیت ہوتی تو آپ بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہی نہ کرتے۔ آپ مسائل حل تو کرنا درکنار، صرف مسائل پیدا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور مسائل پر مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو وسائل آپ کے پاس ہے نہیں ہیں، لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کو یو ٹرن ماسٹر کہا جاتا ہے۔ مسائل کو حل آپ کیسے کریں گے؟ کس طریقے سے کریں گے؟ آپ یہ بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور آج کا جو مظاہرہ تھا، آج جو وزیر اعظم نے تقریر فرمائی، اس تقریر میں بھی انہوں نے چٹکی کاٹتے ہوئے نہیں رہے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ایک چٹکی کاٹ لی، انہوں نے مسلم لیگ نون کو بھی ایک چٹکی کاٹ لی، اور پھر اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کے لیے میں جتنا یورپ کو جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا، میں جتنا امریکہ کو جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا، میں جتنا برطانیہ کو جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا۔ پاکستان میں بے شمار لوگ جو ہیں جو آکسفورڈ سے پڑھے ہیں، ان کی زندگیاں بھی امریکہ برطانیہ میں رہی ہیں، وہ اتنا میں نہیں کرتے جتنی میں آپ کرتے ہیں، اور آپ کی اس میں کی وجہ سے سارے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا را سوچیں،
حکمت سے کام لیں، تدبر سے کام لیں. اور پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو میں تو شاید اتنی نہیں کرتے، لیکن ہم کہہ کے مسائل جو ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں. تو ان پر اعتماد کریں، انہیں کنونس کریں. مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب ہیں، دیگر علماء اکرام ہیں، ان سب کو اعتماد میں لیں اور اعتماد میں لے کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. آپ کی اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ مزید مسائل پیدا کرتی ہے. آپ کے وزراء کی گفتگو بھی مسائل پیدا کرتی ہے اور آپ کی گفتگو بھی وزیر اعظم صاحب مسائل پیدا کرتی ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ نے راولپنڈی اسلام آباد میں بڑے بڑے کنٹینر سڑکوں کے کنارے کھڑے کر دیے ہیں، راستے بند کرنے آپ نے شروع کر دیے ہیں. خدا را یہ کام نہ کریں جو مزید مسائل کا جو سبب ہے وہ پیدا کرنے کا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی امان میں رکھے اور کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے پاکستان میں مزید خون گرے، اور وہ بھی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں.